बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, कि मुआशरे पे कंप्यूटर ने क्या असरात डाले हैं, लोग इसे किस तरह किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कैसे हमें फ़ायदा दे रहा है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का इसमें नाम लिया गया, मुख्तलिफ इदारों का जिक्र हुआ कि कंप्यूटर फ़लाँ इदारे में इस्तेमाल हो रहा है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये काम कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। तो आज दो इम्पैक्ट मैं बताऊंगा, एक एजुकेशन पे क्या असर अंदाज हुआ कंप्यूटर और सेकंड बिजनेस पे। तो ये इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, कल रिमेनिंग इसके जो पार्ट्स होंगे वो करके ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होगा और चैप्टर भी ख़त्म होगा। तो टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट ऑन सोसाइटी। कंप्यूटर और इंटरनेट का सोसाइटी पे क्या असर हुआ। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में ही कंप्यूटर ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है और इसके बगैर अभी काम करना, अगर कंप्यूटराइज डिवाइसेस को, मशीनों को, कंप्यूटर को अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो यही समझ लें जितना हम 200-300 साल पहले ज़िंदगी बसर कर रहे थे हम वापस उसी सदी में चले जाएंगे। क्यों? इसने आजकल हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत आसान बना दिए और फिर इसकी मदद से जो काम हमने करना शुरू कर दिए हैं, अगर वो मैनुअली हमें काम करने पड़ जाए तो हमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ जाए। तो इसलिए कंप्यूटर आजकल के दौर में बहुत एक अहमियत का हामिल है। तो इम्पैक्ट पहला हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन पे, एजुकेशन सेक्टर पे कंप्यूटर ने क्या असर डाला है। एजुकेशन, तालीम पे क्या असर डाला है। तो ये जो आप अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी ये जो क्लासेस हो रही हैं, इसमें सारे लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। वहाँ पर आप लेक्चर सुन रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कॉलेज आना पॉसिबल नहीं था, उसमें तालीम कैसे दी जाए, फिर बच्चों को एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो ये सारे काम पॉसिबल नहीं थे कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन कंप्यूटर ने इसमें भी हमारी मदद की है। हमने अपना चैनल बनाया, उसमें जितने वीडियो लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के वो हम अपलोड कर देते हैं। बच्चे घर बैठे उन लेक्चर को सुन रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो अगर 4-5 माह ये जो गुजर गए हैं, अगर वैसे ही फ्री बैठे रहे तो एक रूटीन से बच्चा हट जाएगा। लेकिन रूटीन पे लाने के लिए तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह से चैनल्स के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिए। कुछ ऐसे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप सारा उनका हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीडीज़ में लेक्चर रिकॉर्ड करके बच्चों के घरों में सीडीज़ भेज दी हैं। किताबों के साथ वो अपने कंप्यूटर में सीडी को चलाते हैं और साथ साथ पढ़ाई का जितना भी काम है वो सारा हो रहा है। तो इसने बड़ा फ़ायदा दिया। तो एजुकेशन के अंदर एक तो भी मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है। ऑनलाइन क्लासेस हम कह सकते हैं ये वर्चुअल क्लासरूम बन चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, लाहौर में, जो ऑनलाइन की फैसिलिटी हमें दे रही है, तो मैं घर बैठे उनके लेक्चर सुन सकता हूँ। फिर अगर 4 से 6 तक लेक्चर का टाइम है, मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर सका किसी इशू की वजह से, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली
ان کی ویب سائٹ وزٹ کروں گا، وہاں پر وہ لیکچر پڑا ہوا ہوگا، ویڈیو لیکچر، وہاں سے میں اسے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتا ہوں۔ آن لائن لیکچرز کے درمیان کویسچنز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کویسچننگ کیسے؟ جو پروفیسر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوگا، 1.5 گھنٹے کا اگر لیکچر ہے تو آدھا گھنٹہ کویسچن آنسر کا ٹائم ہوگا۔ اس پروفیسر کی جو ای میل آئی ڈی ہوگی، جو بھی ڈاؤٹ ہے ٹاپک میں اسے اسٹوڈنٹس ای میل کے ذریعے بتائیں گے، اور پھر پروفیسر آگے اسی کلاس کے اندر اس کو ایکسپلین کرے گا جو بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو آن لائن کلاسز والا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ پھر آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، یہ جو بھی ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے، وہاں سے ہم کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی لیکچر سرچ کر کے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل میں نے سپر کمپیوٹر پڑھایا، اس میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا، کوئی پرابلم رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو ساتھ میں نے آپ کو بتایا آپ سمپلی یوٹیوب پہ سپر کمپیوٹر لکھ کر سرچ کریں گے تو اس کی ساتھ ایکسپلینیشن بھی دے دی جائے گی، ساتھ اس کی ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی، تصویریں بھی دکھائی جائیں گی، تو اس سے بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو ویڈیو لیکچرز یوٹیوب پہ، ڈیلی موشن وغیرہ، یہ جتنے بھی ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں ویب سائٹس ہیں، یہ سرور موجود ہیں، ان پہ ویڈیو لیکچرز موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان ویڈیو لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ۔ اس میں اب ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ 8 سے 2 بجے تک یہاں پر ریگولر بیسس پہ کالج میں آتے تھے، لیکن ابھی آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی ٹائم جو آپ کو فری ملتا ہے اس ٹائم پہ آپ ویڈیو لیکچر سن سکتے ہیں۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پھر یونیفارم پہننے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ٹائم پہ بھی ہم لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو سن کر۔ تو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، تو ان سے سارا کام۔ پھر آن لائن ٹیسٹ، آن لائن ٹیسٹ کا سیٹ اپ ہے، ایگزامز آن لائن ہو رہے ہیں، انٹری ٹیسٹ وغیرہ یہ سارے آن لائن کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اب ٹیسٹ والا تو ایک پورا مرحلہ اس سے آپ گزر چکے ہیں۔ رمضان کے اندر ہمارے جتنے لیکچرز ہوتے، ویری نیکسٹ ڈے اس کا ایک ٹیسٹ بنا کر بھیجا جاتا ہے، MCQs بنا کر بھیجتے، وہ ٹیسٹ آپ حل کرتے، اس میں جو جو کریکٹ آپشن ہے اس کو آپ سلیکٹ کرتے، سلیکٹ کرنے کے بعد وہ پورا آپ کو ریزلٹ بھی کمپائل کر کے دے دیتا۔ تو یہ سارا ٹیسٹ وغیرہ کا کام جو ہے یہ آن لائن کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایگزامینیشن بھی آن لائن ہو رہے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اس کرونا وائرس میں ابھی کلاسز تو سٹارٹ ہوئی نہیں ہے، تو انہوں نے سیٹ اپ کیا شروع کر دیا آن لائن ایگزامینیشنز کا۔ اس میں بھی ہمارے سامنے سیٹ آف کویسچنز آ جاتے ہیں، ہم آنسر سارا اس کا ٹائپ کر کے انہیں بھیج دیتے ہیں، پھر مارکنگ وغیرہ جو بھی ان کا کرائٹیریا بنا ہوا اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ آن لائن انٹری ٹیسٹ، اب اگر میں نے UK میں کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو بجائے اس کے پہلے میں وہاں پر جاؤں، ٹیسٹ دوں، ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں، پھر واپس آ جاؤں، تو وہ کیا کرتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے میں پاکستان میں ہی بیٹھا ہوں، ایک ٹائم دیں گے، ڈیٹ دیں گے، جس ٹائم اور ڈیٹ پہ وہ ایک ٹیسٹ اپلوڈ کریں گے، اس ٹیسٹ کو میں اٹیمپٹ کروں گا، اٹیمپٹ کرنے کے بعد بھیجوں گا، پھر مجھے ادھر بیٹھے ہی پتہ چلے گا کہ کیا میں پاس ہوں یا فیل ہوں۔ اگر میں پاس ہوں تو پھر آگے فردر اس کا ایڈمیشن کا جو پروسیجر ہے وہ سارا میں کروں گا، اگر فیل ہوں تو پھر نیکسٹ ٹائم یا میں کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کر دوں، ادھر ہی بیٹھے بٹھائے مجھے پتہ چل جائے گا۔ پھر پیپر مارکنگ بھی آج کل کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی ہے، جو آپ کی MCQs والی شیٹس ہیں
OMR شیٹس، یہ خاص قسم کی شیٹس ہوتی ہیں جس پہ آپ ببلز فل کرتے ہیں، اور یہ شیٹس کی مارکنگ کون کر رہا ہے، اس کا ریزلٹ کون کمپائل کر رہا ہے، کمپیوٹر کر رہا ہے۔ OMR ڈیوائس ہے، آپٹیکل مارک ریڈر، اس کے اندر MCQs والی شیٹ ڈال دیتے ہیں، نیچے سے ڈالیں گے، اندر سکینر اس کا لگا ہوا ہے، وہ سکین کر کے جتنے کریکٹ آنسر کمپیوٹر میں آلریڈی گیون ہے وہ سارے اس کے مطابق چیکنگ کر کے ہمارے رول نمبر کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گا، اور ہمارے رول نمبر کے ساتھ اس کا ریزلٹ بنا کے کمپیوٹر میں سیو کر دے گا۔ اب انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جابز کے لیے یہ پبلک سروس کمیشن والے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں لاکھوں ایپلیکینٹ ہوتے ہیں، اور ہر کسی ایپلیکینٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں 100 MCQs ہیں یا 200 MCQs ہیں، تو ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے، اگلے دن اس کا ریزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو مینول تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر اتنے لاکھوں لوگوں کا ریزلٹ جنریٹ بھی ہو جائے، مارکنگ بھی ہو جائے۔ MCQs اتنے زیادہ چیک کرنا بھی بڑا ٹف کام ہوتا ہے۔ اگر ایک پیپر مینولی چیک کیا جائے تو میرے خیال میں ایک پیپر کو بڑی سپیڈ سے بھی اگر ہم چیک کریں تو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ تو OMR ڈیوائس کے اندر وہ پیپر ڈالا جاتا ہے، OMR شیٹ ڈالی جاتی ہے، وہ خود چیک بھی کرے گا اور ہمارا ریزلٹ بنا کر ہمارے رول نمبر کے ساتھ سیو بھی کر دے گا۔ تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اس کی مدد سے ایجوکیشن میں یہ فائدہ ہوا کہ پیپرز وغیرہ کی ہم مارکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں CBT کمپیوٹر بیس ٹریننگ کا سسٹم ہے، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ۔ یہ کیا ہے؟ اس میں جتنا بھی میٹیریل ہے، تعلیمی مواد جو بھی ہے، کانٹینٹ، کتابیں وغیرہ، وہ سارے کا سارا ویڈیو لیکچرز کی فارم میں CD ROMs کے اندر، CD کا پورا نام ہوتا ہے CD ROM، جو CD گول سی ڈسک ہے نا اس کا نام ہے CD ROM، ہم غلطی سے بولتے ہیں جس کے اندر CD چلاتے ہیں اسے ہم CD ROM کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام ہے CD ROM ڈرائیو جس کے اندر CD ROM کو چلایا جاتا ہے۔ تو CD ROM CD کے اندر سارے کے سارے ویڈیو لیکچرز وہ ریکارڈ کر کے اسٹوڈنٹس کو دے دیے جاتے ہیں، ساتھ اسٹوڈنٹس کو کتابیں دے دی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کتاب کھولیں گے، اس سے ریلیٹڈ CD لگائیں گے، اس پہ لیکچرز کے نمبر ہوں گے، ساتھ ٹاپکس کے نام لکھے ہوں گے، وہ گھر بیٹھے لیکچر سنیں گے، نہ یونیفارم پہننے کی ضرورت ہے، نہ ٹائم کی پابندی کی ضرورت ہے۔ پھر اگر ایک بچہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے پہلے 6 ٹاپکس آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ 7واں ٹاپک شروع کر دے۔ ایک سمجھتا ہے کہ یہ ٹاپک جو بھی میں نے سنا ہے کہ میں 2 بار سنوں گا تب یہ کلیئر ہوگا، تو وہ 2 بار سن لے، 3 بار سن لے، اپنی سپیڈ کے مطابق وہ لیکچرز کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ دن میں 3 لیکچر سنتا ہے اور ایک بچہ دن میں 10 لیکچر بھی وہ سننے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اپنی سپیڈ کے مطابق لیکچر سارے سن لیں گے، تو یہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر اس میں کوڈ CAL کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، ایڈ کہتے ہیں مدد کو، کمپیوٹر کی مدد سے سیکھنا سکھانا۔ اگر پروجیکٹر لگا ہوا ہے، پروجیکٹر، تو اس میں جو ٹاپک پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کی ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ مثلا پرنٹر کا ٹاپک ہے، امپیکٹ پرنٹر، وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ اگر پروجیکٹر ہمارے پاس موجود ہے، میں 5 منٹ کی ویڈیو دکھا دوں کہ یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، تو جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ ساری زندگی امپیکٹ پرنٹر کی ورکنگ اسے نہیں بھولے گی۔ کیوں؟ دیکھی ہوئی چیز ایک تو انٹرسٹ لے کے دیکھے گا، یہ تھوڑا بورنگ میتھڈ ہو جاتا ہے کہ بورڈ پہ 10 منٹ بچہ انٹرسٹ لے گا، 15 منٹ، اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر یہاں پر سامنے
ڈسپلے آ رہا ہے اس پہ میں کوئی ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ پرنٹر ایسے کام کرتے ہیں، تو جو بالکل نیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی پوری توجہ سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، تو جو کام توجہ سے جو بات سنی جائے وہ فوراً ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو توجہ سے سنے گا، دیکھے گا، اسے فوراً وہ ساری ورکنگ یاد ہو جائے گی، وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولے گی۔ تو اگر پروجیکٹر وغیرہ کا استعمال ہم ایجوکیشن کے اندر کر لیں تو اس سے سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور سکھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سلائیڈز بنی ہوئی ہیں اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اب لکھنے میں بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، میں کوئی ڈائیگرام بناتا ہوں، ڈائیگرام بنانے میں بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سیٹ اپ یہاں پر پروجیکٹر کا ہے، آلریڈی کمپیوٹر کے اندر ساری سلائیڈز بنی ہوئی ہیں، یہ سارا میٹیریل لکھا ہوا سافٹ کاپی میں موجود ہے، ڈائیگرامز تصویریں اس میں پہلے سے بنی ہوئی ہیں، تو جو ٹائم یہ لکھنے میں ویسٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، پھر افیکٹولی اسٹوڈنٹ کو پڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر ٹیچر کے لیے کیا فائدہ ہے، اب امپیکٹ پرنٹر کی جو ورکنگ ہے میں گھنٹہ لگا کر اسے ایکسپلین کرتا رہوں ایسے کام کرتے ہیں ایسے، تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، جتنی بہترین طریقے سے سمجھ آئے گی کہ 5 منٹ کی انہوں نے ویڈیو دیکھ لی۔ تو یہ ایجوکیشن میں امپیکٹ ہے، شارٹ لیسن میں آتا ہے تو بہت ساری باتیں لکھی جا سکتی ہیں، آپ 5-6 سینٹینس لکھ دیں، 4 نمبر کا آ جائے تو ان کو اگر آپ ایکسپلین کریں گے تو پورا کنٹینٹ 8 نمبر کے ٹاپک کے لیے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ پہلا امپیکٹ ایجوکیشن پہ ہے۔ سیکنڈ، امپیکٹ آف کمپیوٹر آن بزنس۔ کاروبار پہ کمپیوٹر نے کیا اثرات ڈالے ہیں؟ تو جو بھی کاروباری ادارہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر ادارے کے اندر کمپیوٹر لازمی ایک حصہ بن چکا ہے، ان کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے، ریکارڈ رکھنے کے لیے، کوئی اپلیکیشن وغیرہ کمپوز کرنے کے لیے، لیٹر وغیرہ بنانے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آفس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آفس کا جتنا بھی کام ہے وہ سارے کا سارا کام کمپیوٹر کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ کاروباری ادارے کے اندر مانیٹرنگ کا اگر کام کرنا ہے، نگرانی، باس مینیجر یہاں پر موجود نہیں ہے، کیمرے لگے ہوئے، وہ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ ان کا ویو دیکھ سکتا ہے کہ کون بندہ کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ کام نہیں کر رہا۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر ہم دیکھیں، اس کا الگ سے بھی ایک پوائنٹ آئے گا، اس میں میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، وہ بھی چونکہ ایک کاروباری ادارہ ہے تو اس کے اندر بھی سارے کا سارا کام کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے، سارا جتنے آئٹم پڑے ہوئے ہیں ان سب کا ریکارڈ، پھر جتنے سیل کا ریکارڈ ہے، منتھلی سیل کا ریکارڈ، اینول، وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہمیں کمپیوٹر سے ہی ملتا ہے۔ تو کاروباری ادارے میں اگر ہم دیکھیں بینک، تو بینکوں کا سارا نظام ہی کمپیوٹر کی مدد سے چل رہا ہے۔ بینک میں ایک مشین لگی ہوتی ہے اے ٹی ایم، اے ٹی ایم اسٹینڈس فار آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، تو اس سے بھی پیسوں کی جتنی وہ ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کنٹرول اندر کمپیوٹر ہی لگا ہوا ہے، جس کا کام ہے اس پورے پروسیجر کو، جو پیسے نکلوانے کا سیٹ اپ ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ ہمارا تو چونکہ ابھی تک اتنا ایڈوانس سیٹ اپ نہیں ہوا، فارن کنٹریز کے اندر مشین آ چکی ہے سی ڈی ایم، کیش ڈپازٹ مشین، ہم تو صرف مشینوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں، وہ مشینیں ایسی آ چکی ہیں جن کی مدد سے پیسے جمع بھی کرائے جا سکتے ہیں، بینک کے اندر لائن میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر ہی مشین لگی ہوئی ہے، وہی پیسے جمع بھی کر رہی ہے، اسی سے ہم پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کمپیوٹر نے کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر آن لائن بینکنگ کا جو بھی سیٹ اپ ہے، ہم نے یہاں سے دبئی میں کسی کو پیسے بھیجنے ہیں، یہاں سے کراچی میں کسی کو پیسے بھیجنے ہیں، وہ سارا کام بھی کمپیوٹر کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر کاروباری اداروں کے اندر جو ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، کسٹمرز کا ریکارڈ، یہ کسٹمر ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے یا امپلائیز کا ریکارڈ ہو سکتا ہے،
یہ ساری ریکارڈ کیپنگ کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہی ہے. اب بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، مثلا الشفا انٹرنیشنل ہے، اس میں 3 شفٹوں میں ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف پلس سپورٹ سٹاف وہ کام کرتا ہے. تو جس کی اونرشپ ہے، جو اونر ہے اس کا، اسے بھی نہیں پتہ ہوگا کون سا بندہ کام کر رہا ہے. وہ سارا ریکارڈ کہاں سے مینیج کرے گا، کہاں سے مینٹین کرے گا؟ اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے وہ کمپیوٹر سے سرچ کرے گا، وہ کون ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، اس کا ایڈریس ہے، کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے، اسے اس مہینے کی سیلری ہم دے چکے ہیں یا نہیں دے چکے. یہ جتنا بھی ریکارڈ ہوگا یہ سارا کمپیوٹر ہی مینٹین کرتا ہے. تو یہ بزنس میں بھی بہت ساری باتیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن میں ہم اپنے پاس سے بھی پورے پیراگراف لکھ سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ باقی ریٹیلنگ میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے اندر کمپیوٹر کے کیا یوزز ہیں وہ ہم پڑھ کر اس ٹاپک کو ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ.